बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। मैं हूं हमजा अली अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे उस्ताद जनाब हसन इलियास साहब। हसन भाई, एज यूजुअल थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का शुक्र। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। वो इसलिए कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वो मिसकंसेप्शन ये है जी कि हकूकुल इबाद मेनली अदा करने चाहिए और हकूकुल्लाह जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। इस बारे में हम आज बात करेंगे हसन भाई कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि हकूकुल्लाह को मैं समझता हूँ कि ये बहुत ईजी लिया जाता है और सारा एम्फसिस हकूकुल इबाद पर रखा जाता है। नो डाउट कि हकूकुल इबाद इस्लाम के अंदर बहुत कलीदी अहमियत है उनकी, लेकिन ये जो हकूकुल्लाह को हम बहुत इजी लेते हैं और समझते हैं कि हकूक अदा ना किए, अल्लाह ताला को उनका हक ना दिया तो ये अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, क्या ये सही बिलीफ है? देखिए, ये जो पूरी बहस पैदा होती है हुकूक की, इसको सबसे पहले इसकी असल में जाके समझना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुझसे खुदा ताला के कुछ हुकूक वाबस्ता होते हैं और इन हुकूक की बुनियाद असल में मेरे इखलाकी वजूद के अंदर पाई जाती है, तो इखलाकियात किस चीज़ का नाम है? इखलाकियात नाम है जिसका जो हक़ है उसको उसकी मंशा के मुताबिक अदा किया जाए, उसकी मंशा के मुताबिक। यानी वो क्या चाहता है आपसे। दुनिया भर में इखलाक के जितने फ़लसफ़े हैं उनकी मुख्तलिफ बुनियादें, यानी असास क्या है इखलाक पर खड़े होने के। मसलन आप देखिए इस वक्त जदीद दुनिया के अंदर जो पोस्ट मॉडर्निज़म का पूरा मुकदमा है, उसके यहाँ फ़लसफ़ा इखलाकियात इफ़ादियत पर मबनी है। इसको आसान लफ्ज़ में कहता हूँ कि मैं आपके साथ इखलाक से पेश आता हूँ, आप मेरे साथ इखलाक से पेश आते हैं। माशरे के अंदर हम इखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके नतीजे में मुझे फ़ायदा या नुकसान होगा। समझ रहे हैं आप? यानी फ़लसफ़ा इखलाकियात में ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसकी असास क्या है, बुनियाद क्या है, हम क्यों इखलाकियात पर खड़े होते हैं। तो जदीद दुनिया में इसका जवाब ये देती है कि इखलाकियात की हमें ज़रूरत है, इससे फ़ायदा होगा। इफ़ादियत पर मबनी है पूरा का पूरा। इस्लाम के यहाँ ये तसव्वुर बिल्कुल उलट है। इस्लाम का बुनियादी मकसद है आपके अंदर प्योरिटी और पाकीज़गी के जज्बात को उजागर करना। वो पाकीज़गी हर पहलू से होगी। वो बदन की ततीर भी होगी, वो खाने पीने की भी होगी, वो इखलाकियात का तज़किया भी होगा। हमारे यहाँ ये तज़किया और ततीर कैसे पैदा होता है? ये पैदा ऐसे होता है कि हम सबसे पहले अपने दाखिल के हासिलात, जो कुछ हमारे अंदर मौजूद, हमारी शख्सियत, हमारा विजदान, हमारा शऊर, हमारी आगही, हमारा नफ्स, जो हम अपने अंदर लेकर आए हैं दुनिया में, उस पर गौर करते हैं तो उससे एक हादसा इखलाकी वजूद में आता है। अच्छे बुरे की तमीज़, नेकी बदी की तमीज़, मारूफ मुनकर की तमीज़, उस पर गौर व फिक्र के नतीजे में और कायनात को जब मैं देखता हूँ तो उस पर गौर व फिक्र के नतीजे में ये तसव्वुर पैदा होता है कि मैं मखलूक हूँ। मखलूक हूँ तो मेरा कोई खालिक है। अब खालिक और मखलूक में रिश्ता क्या होगा? इस्लाम ये कहता है वो अब्द और माबूद का रिश्ता होगा। अब्द और माबूद के रिश्ते में जो अब्द है, जो बंदा है, जो ग़ुलाम है खुदा का, उसके सामने पहला सवाल ये होगा कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी हकीकतें हैं उनके मुझसे हुकूक क्या वाबस्ता होते हैं और उन हुकूक की अंजामदही का मकसद क्या है? पाकीज़गी। मैं जब हक़ अदा कर रहा होता हूँ, आप देखिए हमारे आम तौर पर इस्लाम या हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक़ जितने मुतालबात पेश किए जाते हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? अल्लाह आपसे ये चाहता है, अल्लाह को इस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे यहाँ ये मुतालबा बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकीज़गी मेरी ज़रूरत, पाकीज़गी हासिल करनी, मैंने कामयाबी हासिल। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं ना, बाद लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो कहते हैं भाई अल्लाह को क्या ज़रूरत, अल्लाह तो बेनियाज़, मेरे सजदों से अल्लाह को क्या। नहीं, मेरे सजदों से अल्लाह को नहीं कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि मैंने अब्द की हैसियत से जो माबूद के हुकूक मुझसे मुतल्लक़ होते थे उसकी अंजामदही में कोताही कर दी है। ये मेरी हिस्से अखलाकियात का तकाजा है कि अगर मैं किसी को खालिक मानता हूँ तो फिर उसकी चौखट पे जाऊँ, उसके सामने अपना सजदे का नजराना पेश करूँ। अच्छा, उसने अगर ये चीज़ मुकर्रर कर दी है कि मेरे पास आने के आदाब क्या हैं, मेरे पास किस तरीके से आओ तो क्या रिचुअल्स परफॉर्म करो, तो मुझे उसकी पाबंदी करनी है। तो हमारे यहाँ जो हुकूक की पूरी बहस है ये खारिज से नहीं शुरू होती, ये दाखिल से शुरू होती है। और हुकूकुल्लाह असल में दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े हकायक मौजूद हैं, ये लोग तकसीम करते हैं ना जी, हुकूकुल इबाद पर हम खड़े हुए हैं, ये भी कहते हैं आमतौर पर जी गैर मुस्लिम हुकूकुल इबाद पर बड़े खड़े होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हुकूकुल्लाह।
حقوق کی بحث کو کبھی بھی آپ بٹس اینڈ پیسز میں بانٹ نہیں سکتے. حقوق کی بحث ایک کمپاؤنڈ بحث ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے لیکن ماں کو گالیاں دیتا ہے, تو آپ کہیں جی دنیا کے لیے تو بہت اچھا ہے. نہیں, اس کی ماں کے ساتھ بھی اس نے وہی تعلق رکھنا جو پڑوسیوں کے ساتھ رکھنا ہے. یا گروانا شروع کر دے کہ جی پڑوسیوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, اپنے کتے کو بھی اچھا ٹریٹ کرتا ہے, دکان میں کسٹمرز کو بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے, لیکن ماں کو بڑی گالیاں دیتا ہے. تو دیکھیں نا, 3 جگہ تو صحیح پرفارم کر رہا ہے, ماں کو گالیاں دیتا ہے تو اس لیے وہ برا آدمی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, اخلاقیات بالکل وہ ایک کنٹینیوس عمل ہے, وہ ایک رویے کا نام ہے. تو جو لوگ حقوق اللہ کو حقوق کی انجام دہی کی اس بحث سے نکال دیتے ہیں اور حقوق العباد کو بنیاد بنا لیتے ہیں, وہ اصل میں حقوق ادا ہی نہیں کر رہے. اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی اسٹیجز میں نہیں ہوتی ہے کہ میں پہلے اسٹیج پہ حقوق تلف کر دوں, دوسرے اسٹیجز پہ حقوق دینا شروع کر دوں. تو پہلا اسٹیج کس کا ہے اس دنیا میں؟ وہ خالق کائنات کا ہے. آپ دیکھیے, ماں کا حق مجھے آپ کو بتانے میں کوئی تردد نہیں ہوگا. ماں نے پیدا کیا ہے, ماں پرورش پرداخت نگرانی تربیت کرتی ہے, ماں اپنی کوکھ میں آپ کو رکھنے کے بعد پوری زندگی سنبھالتی ہے. تو وہاں فوراً سے تصور نکلتا ہے کہ جی میں نے ماں کو سلام کرنا جاتے ہوئے, میں نے ماں بیمار ہو تو اس کی داد درسی کرنی ہے. لیکن خدا کے بارے میں تصور پیدا نہیں ہوتا ہمارے. اچھا آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ, جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور موجودہ زمانے میں بہت ہو گیا چونکہ افادیت پر مبنی اخلاقیات ہے نا, وہاں پر آپ دیکھیے یہ پوسٹ ماڈرنزم جو تصور حیات ہے, اس کے انسان اصل ہے, آزادی اصل ہے, لبرٹی, فریڈم. جس طرح ہمارا مذہب خدا کے ارد گرد ایوالو کرتا ہے, موجودہ دور کا فلسفہ انسان کے ارد گرد ایوالو کرتا ہے. تو وہاں پر یہ بات سکھانا کہ ماں کی قدر کرو, پڑوسی کا خیال رکھو, بہت آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ نتیجے میں افادیت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن خدا کے معاملے میں وہ کوئی ٹینجیبل افادیت آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں, قربانی کا پیسہ آپ اٹھا کے غربا میں کیوں نہیں دیتے؟ یا مثال طور پہ اتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ یتیموں کی کفالت پہ لگا دیں. یتیموں کی کفالت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یتیم کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی قربانی پیش کروں. یہ جذبہ اگر یتیم کے لیے پیدا ہوتا ہے تو جس پروردگار نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں یتیم کا خیال رکھوں, میں اس کا جا کر شکر ادا نہیں کروں گا کہ اس نے مجھے یہ صلاحیت دی؟ آپ سوچیں نا. تو ہمارے ہاں یہ پوری کی پوری بحث خدا کو مائنس کر کے ہوتی ہے. غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جو عبادات ہیں ان کو اخلاقیات کے باب میں لکھا ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ عبادات اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. بالکل. اگر ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ہم اخلاق پر نہیں کھڑے ہوئے, ہم بد اخلاقی پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں شرک کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو بھی کی تھی. شرک اللہ کو کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے, افتراء علی اللہ ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم نے حقوق العباد پورے کر دیے اور حقوق اللہ جو ہے اس کی خیر ہے, یہ بالکل گمراہی کا نظریہ ہے. قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف کھڑا ہوا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ شرک کا گناہ ہے. شرک کا گناہ بالکل صحیح ہے. اور میں اگلے پوائنٹ کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز یہاں ڈسکس کرتا چلوں, بیکاز اکثر ہم مسلمانوں کے ہاں, بہت سارے مسلمانوں کے ہاں فرض نماز کو بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے اس بارے میں کامنٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جہاں پہ بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کچھ مطالبات ہم سے کیے ہیں جو کہ فرائض کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر ہم چیزیں نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس میں فرض عبادات کا بہت ایک کروشل ایسپیکٹ ہے. ہمارے ہاں فرض عبادات کو بہت ایزی لیا جاتا ہے اگین, اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے اخلاق اچھے ہیں, میں لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آتا ہوں, تو جی نماز اب اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ, دیکھیں جی نیت ہوتی ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے, نماز کی خیر ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں. فرض عبادات کی کیا حیثیت ہے؟ بیکاز جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے, اگر ایک مسلمان کے طور پہ آپ کا سب کچھ ان آرڈر ہے, اخلاق بھی اچھے تھے, لوگوں کو تھوڑی بہت چیریٹی بھی کر دی تھی, لیکن فار ایگزامپل فرض آپ نے نماز ساری زندگی نہیں پڑھی, تو لگتا تو ایسے کہ قیامت کے دن آگے بات بھی نہیں کی جائے گی آپ سے. تو فرض عبادات کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پلیز, اور ہماری آخرت میں کامیابی کے حوالے سے اس پہ پلیز روشنی ڈالیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے. جب انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا جوہر اور سبسٹنس ہے جس ذریعے سے ہم آپریٹ کرتے ہیں. گویا ہماری عقل کیا ہے, ہمارا شعور کیا ہے, ہمارا نفسیاتی سائیکلوجیکل ویل بینگ ہماری انر سیلف کی کیا ہے,
کانشیس کیا ہے، اس سب سے وہ واقف ہیں. گویا ہمارے آپریٹنگ سسٹم کو تخلیق کرنے والے ہیں وہ. جب وہ تخلیق کرنے والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کہاں کہاں کرپٹ ہو جاتا ہے، کہاں کہاں اس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں اس کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ خالق ہیں، وہ خالق میری فطرت سے واقف ہے. اس وجہ سے اس نے مجھے راہ حق پر رکھنے کے لیے کچھ عبادات مجھ پر لازم کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں. کیوں مقرر کی ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں جب نکلے گا اس کے پاس ارادہ بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا. دوسری طرف شیطان کو کھلی آزادی ہے کہ اس کو بہکائے. تو اب یہ رحمان کا بندہ کیسے بن کر رہے گا؟ وہ جانتے ہیں مجھے، یہ جانتے ہوئے انہوں نے مجھ پر کچھ چیزیں مقرر کی ہیں. دیکھیے جب میں کہتا ہوں نا میں خالق کو مانتا ہوں، تو خالق کو ماننے کے بعد 3 تقاضے ہیں جو خالق سے متعلق ہوتے ہیں. پہلا ہے پرستش کا تقاضا. پرستش کا کیا مطلب ہے؟ پرستش کا مطلب یہ ہے کہ میں جو تصورات اپنے ذہن میں رکھتا ہوں ان تصورات کا ظاہر میں ظہور ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک جسم رکھتا ہوں، میں ایک وجود رکھتا ہوں، تو میں جھکتا ہوں، اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں. دوسرا خالق سے تصور کیا میرا متعلق ہوتا ہے؟ وہ اطاعت کا. آپ یہ دیکھیے خالق کہتا ہے کہ تم پر جائز ہے کھانا پینا، میری نعمتیں ہیں، لیکن رمضان میں صبح سے شام تک نہیں کھاؤ گے. میں اطاعت کے تقاضے سے سرشار ہو کر اس پر عمل کرتا ہوں. اور تیسرا تقاضا خالق کیا کہتا ہے؟ تم دنیا میں آئے ہو نا، تو دنیا میں آنے کے بعد ایسے نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ پھولوں کی سیچ ہے. نہیں، یہاں پر ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. ہو سکتا ہے تمہارا دامن ان سے الجھے، تو کیا تم قربانی دینے کو تیار ہو؟ تو تیسرا جذبہ پیدا ہوتا ہے نظر کا، اپنی جان اپنا مال خدا کے سپرد کر کے قربان کرنے کا. اسی سے قربانی وجود میں آئی ہے. یہ حج بھی اسی کی علامت ہے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو قربان کرنے کا ایک پورا کا پورا ریچول پریکٹس ہے جس میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ 3 تصورات ہیں جو خدا سے وابستہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان تینوں تصورات کو انسان نے چھوڑ دیا تو جو کچھ دنیا کا امتحان ہے اس میں لازماً بھٹکے گا. وہ نماز 5 وقت خدا نے مقرر کی. وہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی کی نماز چلی گئی تو پھر اس کے اندر سے حیا بھی چلی گئی، اس کے اندر سے صبر بھی چلا گیا، اس کے اندر سے شکر بھی چلا گیا. نماز کیا ہے؟ نماز اس بات کی علامت ہے کہ ایک منعم حقیقی، نعمت دینے والی حقیقی ذات ہے. اس نے مجھے نعمت دی، میں نے نعمت سے استفادہ اور شعوری طور پر اس سے فیسیلیٹیٹ ہوا، تو میرے اندر سے شکر کے جذبات پھوٹے. ان شکر کے جذبات کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے عبادات کے اندر. یہ جتنی عبادات ہے نا، آپ کو ایک ایک عبادت کو آپ دیکھیں، مثلا نماز کو ہم بطور مثال لے لیتے ہیں. یہ بظاہر تو ایکشنز ہیں، چند ریچولز ہیں نا. ہر ایکشن جو عبادت کے اندر پایا جاتا ہے یہ سمبل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک میٹا فزکس ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. تو جس وقت میں خدا کے آگے سر جھکا رہا ہوتا ہوں تو یہ جھکنے میں تو ایک سمبل ہے، لیکن میں اصل میں خدا کو نہیں، اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہوں کہ کائنات میں ناتمامی کی جگہ پہ کھڑا ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہوں. تو عبادات کی حقیقت کیا ہے؟ عبادات سب کی سب علامات ہیں. یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے، مثال کے طور پر آپ نے احرام کے 2 کپڑے پہن لیے، آپ نے نظر کے پھرے، یہ سب علامات کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بظاہر آپ جھنڈا اٹھا لیں تو جھنڈا تو ایک علامت ہے، 2 گز کا کپڑا ہے، اس کے اندر ڈنڈا لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی وطن کی عظمت، آپ کی حب الوطنی، آپ کا قومی تفوق اور برتری، ان سب کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین پر قائم رہنا ہے، یہ قائم رہنے کی بنیاد ہے، اس میں پھر مراتب ہیں، احسان کے مراتب، آگے بڑھ، وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ بنیادی ریچولز بیسک. آپ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا حج نہیں کیا استطاعت تھی اور مر گئے، تو اللہ کہتا ہے یہودی بنا کے اٹھاؤں گا میں تمہیں. ذرا تصور کریں آپ، فرائض کے درجے میں اتنی فرائض کی چیزیں تھی. لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں جی والدین ہمارے رخصت ہو گئے تو کیا ہم ان کی جگہ حج کر سکتے ہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو رخصت ہوئے ہیں کبھی ان کو زندگی میں خیال آیا اس کا؟ اگر ان کو اس کا خیال نہیں آیا تو آپ کے حج کرنے سے ان کو کچھ نہیں پہنچے گا. یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت میں یہودی بنا کے اٹھا دوں گا، مسلمان ہو گئے نہیں، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا. تو نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں. ہم سب سے نماز میں، ہم سب کمزور مسلمان ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے. اس میں علماء کو بھی چاہیے ہے کہ وہ لوگوں میں نماز کو مشکل بنا کر پیش کرنے کے بجائے کہ جی عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ واجبات اور اتنی مشکلات آپ نے کر دی ہیں، ان کو بتائیں کہ نماز حاضری کا نام ہے. جس وقت اللہ کا وقت آ گیا بلانے کا،
ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر، قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ مقرر وقت میں لکھ دی گئی ہے، گویا اٹینڈنس ہے، یہ اٹینڈنس ہے، چاہے دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سفر میں نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، روحانیت آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ عبادت کی جو روحانیت ہے نا جی، یہ تو کئی برسوں میں جا کر کسی نماز میں نصیب ہوتی ہے، اور وہ روحانیت کے لیے بہت سارے پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میرے ایک جاننے والے ہیں، بہت اچھے ہیں بھائی ہیں وہ ہمارے، تو وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میرے وہ فوکس نہیں ہوتا، وہ ایک کیفیت نہیں ہوتی، میں تو جی دیکھیں مہینے میں 1 نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ کیا نماز ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب وقت نماز آ گیا ہے، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، آپ سفر میں ہیں، اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے زندگی کی ہر سچویشن کے لحاظ سے اللہ کے تقاضوں کو موڈیفائی کر دیا۔ مثلا آپ سفر میں ہیں، افراتفری ہے، آپا دھاپی ہے، تنگی کی صورتحال ہے، تو فرمایا نماز آدھی کر لو، آدھی کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ آگے نہیں پہنچ سکتے، جمع کر لو، جمع کر لی، خدا نہ خواستہ نماز رہ گئی تو اس کے بعد اس کو لوٹا دو۔ تو اتنی سہولت اللہ نے دی ہے۔ میں ایک سیپریٹ کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں اس بارے میں آپ سے، یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولیات دی ہیں، اس کو میں آپ سے سیپریٹلی بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی آڈینس کے ایجوکیشن کے لیے، اور اس کویسچن کی کیٹیگری کے اندر کہ چاہے دل کر رہا ہے چاہے دل نہیں کر رہا، کیفیت طاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نماز وہ ضروری حاضری ہے، فرض نماز جو کہ اگر نہ دی گئی تو قیامت کے دن آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو 2 چیزوں کے بارے میں ہائی لائٹ کیجیے گا، ایک تو کہ نماز کے معاملے میں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ سنت موقدہ اور یہ اور وہ اور کافی اس کی رکعتیں ہیں، تو کتنی رکعتیں فرض ہیں، یعنی وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو پوچھ گچھ ہوگی، اور باقی کتنی رکعتیں جو ہے وہ نفل ہے۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کے کام کے اندر وضو ہر وقت کرنا ممکن نہیں ہوتا، کئی دفعہ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ سوٹ پہنتے ہیں یا کئی خواتین کو ساڑیاں پہننی پڑتی ہیں کہ ہم پراپر نماز جیسچرز والی نہیں پڑھ سکتے، کئی دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں کیا کیا آسانیاں اللہ نے دی ہیں اور کتنی رکعتیں جو ہیں وہ فرض ہیں، اس بارے میں ایک کمپلیٹ پیکج ذرا ایک عام مسلمان کو ذہن میں رکھ کے بتائیے گا۔ دیکھیں نماز کی جو حدود اور شرائط ہیں، سب سے پہلی اس میں یہ ہے کہ آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ پاکی کے حصول کا طریقہ قرآن مجید نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، سر کا مسح کرو اور اپنی کونیوں کو دھو لو اور اپنے ٹخنوں کو دھو لو۔ یہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے نماز پڑھنے کی شرط۔ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہے۔ کسی شخص کو یہ چیز میسر نہیں ہے، میسر نہ ہونے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی موجود نہیں ہے، دوسری صورت یہ کہ آپ بیمار ہیں، اس موقع پر پانی کا استعمال ممکن نہیں، مثلا جہاز میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پانی تو ہوتا ہے لیکن وہ پانی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ وضو کرنا شروع کر دیں۔ تو بتا دیا ہے خود قرآن مجید نے کہ آپ تیمم کر لیں، تیمم کر لیں۔ ہر جگہ پر زمین ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، مٹی نہیں ہے تو کوئی اس کا قائم مقام لے لیں، مٹی سے نکلی ہوئی چیز ہے، لکڑی ہے، کوئی اس طرح کی اور چیز ہے۔ آپ علامتی طور پر جو وضو کرتے ہیں وہ علامت میں، اشاروں میں، ظاہر پر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دین نے بتائی تھی تیمم کی، اس کے اوپر ایک اجتہاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے اجتہاد کیا، اور وہ اجتہاد یہ کہ آپ سفر میں نکل رہے ہیں اور وضو کرنا ہے۔ عام طور پہ جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو جوتے اتار کے موزے اتارنا بڑا مشکل کام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم پر قیاس کر کے ایک اجتہاد کیا اور فرمایا کہ جس طرح تیمم ظاہر پر ہوتا ہے نا، اسی طرح وضو کرو اور کر کے نکلو، تو اس کے بعد جب وضو کی ضرورت پیش آئے تو جوتے اور موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر کے اوپر کرو۔ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پلیز گائیڈ لائن دیجیے گا جو کہ فار ایگزامپل ایسے کام کرتے ہیں جس میں میک اپ ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی، اور آج کل مردوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر آنے کے لیے، میک اپ ہوتا ہے، بال آپ نے ہیئر اسپرے لگائے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں بار بار پانی کے ساتھ وضو کرنا ممکن نہ ہو تو اس میں لوگ کیا کریں؟ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو رخصتیں ہوتی ہیں وہ رخصت کے مواقعوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہوتی اس لیے ہیں کہ جس وقت آپ کے اوپر کوئی تردد ہے۔ عبادات کے معاملے میں چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عبادات میں تیسیر کا اصول ہے، یعنی آسانی کا اصول۔ آپ کو مشقت ہو رہی ہے تو آسانی کا، محرمات کے اندر استرار کا اصول ہے، یہاں پہ استرار کا اصول نہیں، یہاں پر آسانی کا اصول ہے۔ مشقت ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی طرف بھیجا ہے، لیکن آسانی میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ عادت نہ بنے۔
اس لیے کہ جب وہ عادت بنتی ہے تو پھر نتیجتاً پورا دین ہاتھ سے ریت کی طرح سے رکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال مسیحی قوم ہے. دیکھیے ان کے پہلے وضو کیا اور پھر نماز گئی, اس لیے کہ وضو جائے گا تو نماز جائے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس وقت اتنی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے اصل پر حرف نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گھر میں ہو, دفتر جا رہے ہو, آ رہے ہو, ارد گرد محلے میں ہو, تو ایک دن یہ کام کر سکتے ہو کہ آپ نے وضو کیا, موزے پہن لیے, اب پورا دن آپ نے موزے اتارے بغیر مسا کر لیا. سفر میں ہو تو 3 دن 3 راتوں کی رخصت ہے. تو یہ ہو گیا معاملہ نماز کی جو شرط ہے وضو کے باب میں. لیکن اس کے اندر یہ بھی ایڈریس کرتے چلو نا کہ ایسے لوگ جن کا روز کا یہ کام ہے, میں نے میک اپ کرنا ہے, بال بنانے ہیں, پورا دن میں نے اس حالت کے اندر رہنا ہے, رات تک میں کیا کروں؟ دیکھیے اس صورت کے اندر جو چیز فرد سے متعلق ہوتی ہے, فرد کو اپنے دل سے اس کا فتویٰ لینا چاہیے. اگر اس کے دل میں نماز کی اتنی قدر و قیمت ہے, اتنی اہمیت ہے اور وہ اس چیز کی قربانی دے سکتا ہے, تو میں تو اس کو یہ تجویز دوں گا کہ اس کام میں قربانی دے. لیکن اگر وہ یہ نہیں دے سکتا تو پھر قائم مقام کی طرف جائے. مثال کے طور پہ کوئی وائپس ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے ظاہر پر علامت, لیکن نماز نہ چھوڑے. اگر میں ہوں گا تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت میرے دل میں کیا ہے. مجھے خدا نے بلایا ہے اور خدا کا پسندیدہ اور مطلوب طریقہ کیا ہے کہ میں وضو کر کے آؤں. اب وضو کرنے میں کتنی مشقت ہے جو مجھے حائل ہے, کیا یہی مشقت حائل ہے کہ مثال کے طور پہ میں کریکٹر کے بیچ میں ہوں اور اس کریکٹر کو بنانے میں 5 گھنٹے لگ گئے ہیں, تو شاید میں اس رخصت سے فائدہ اٹھا لوں. لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ وہ نوعیت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا کو میں رول کر رہا ہوں, تو اس میں یہی ترغیب دوں گا کہ آپ وضو کریں. اور اس سے اس چیز کی اہمیت اجاگر ہوگی کہ نماز کے دوران مسلمانوں کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے, متوجہ ہونا چاہیے, اور وہ سفر شروع ہو جاتا ہے وضو ہی سے. ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, تو ایک ایسی سچویشن میں جہاں منہ کو دھونا, پھر نماز پڑھنا, پھر دوبارہ 2 گھنٹے میک اپ کرنا, تو ایسی سچویشن میں پھر وضو انسان کیسے مینیج کرے؟ دیکھیے ایسی سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہوگا نا آپ شوٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد اس طرح کی افراتفری ہوگی یا امکان نہیں ہوگا یا آپ کی قدرت آپ کے حالات ہی میں نہیں ہوگا کہ آپ یہ کام کریں, تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نمازیں جمع کر لیں. آپ وہ جو وقت کی نماز آ رہی ہے اس کو پہلے ادا کر لیں. گویا ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے, مغرب کو عشاء یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رخصتوں میں بھی رویہ یہ ہو کہ رخصت سے جو عبادت کی اصل اسپرٹ ہے وہ مجروح نہ ہو. مثال کے طور پہ خدا تعالیٰ کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں نا کہ ایک شخص کو میک اپ اتنا محبوب ہے, ایکٹنگ اتنی محبوب ہے کہ وہ اس کی خاطر مثال کے طور پہ اللہ کی پکار کے اوپر پاکیزہ طاہر ہو کر آنے پر آمادہ نہیں ہے. تو آپ تقابل میں دیکھیں کیا چیز ہو رہی ہے. تو اس میں ہر فرد اپنی سچویشن کے لحاظ سے یہ دیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ عین ممکن ہے کسی کو یاد نہیں رہا کہ میں نے نمازیں جمع کر کے پڑھنی تھی, تو اس صورتحال میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. میں یہ ہو سکتا ہے کہوں کہ آپ اس صورتحال میں تیمم کر لیں, آپ اس صورتحال میں کوئی وائپ لے کے ظاہر میں وضو کر لیں. ہر جگہ جو پانی ہے اس کو بہانا ممکن نہیں ہوتا. تو جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں رخصت کی, یہ یاد رکھیں کہ اس میں اصل کی طرف بڑھنے کی نفسیات ہونی چاہیے, نہ کہ اصل سے راہ فرار کی نفسیات ہونی چاہیے. کیونکہ پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی رخصت میں جاتا ہے, پھر رخصت سے کرتے 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 چیزوں کو ترک کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ شعور رہنا چاہیے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کہ اصل چیز مجروح نہ ہو, عادت نہ بنے یہ. تو جس وقت آپ کی یہ کوشش ہوگی آپ دیکھیے کہ پھر ڈائریکٹرز بھی, پروڈیوسرز بھی اس بات کا اہتمام کریں گے کہ نمازوں کا وقفہ دیا جائے. ان سچویشن میں لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے جس وقت عبادت کی کوئی ضرورت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کے ایک عمل سے ماحول بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اگین کیا یہ سوچنا درست ہوگا کہ اگر بہت پرابلم ہو جس میں سرٹن طرح کی سٹائلنگ ہے, میک اپ ہے, جس کو دوبارہ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے, تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں لیکن فرض نماز چھوڑیں نا. بیکاز اکثر حسن بھائی یہ ہوتا ہے کہ اور میں نے اپنے سرکلز میں دیکھا بہت سارے ایسے لوگ جو نماز سے بڑی محبت کرتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وضو اس وقت کرنا پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا تو نماز چھٹ جاتی ہے اور پھر رویہ آہستہ آہستہ یہ بن جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے سوال ترک نماز کے مقابلے میں پوچھیں گے تو میں یقیناً یہی کہوں گا کہ اس رخصت پر عمل درآمد کرنا چاہیے لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ پہلو تو ہو گیا ان شرائط کا جو نماز کے لیے ہوتی ہیں. خود نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور بتایا قرآن مجید میں جنگ کے موقع پر ہے کہ جس وقت تمہیں ان خفتم, اندیشی کی صورتحال, اندیشے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ انسرٹینٹی میں کھڑے ہیں, آپ کو پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے. پر ڈاکٹر ہے, آپریشن تھیٹر میں گیا ہے تو پتہ ہی نہیں اب کیا ہونا ہے. اسی طریقے سے ایک پائلٹ ہے, جہاز اڑا رہا ہے,
اس کو فل کنسنٹریشن چاہیے، نماز کا وقت آ گیا. اسی طریقے سے کوئی فائر فائٹر ہے، آگ بجھا رہا ہے، تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ زمان و مکان میں کیا ہو رہا ہے. تو اندیشے کی جو بھی صورتحال ہوگی، قرآن میں تو جنگ کے موقع پر آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ دین کا ہر حکم اس کی ریئلٹی اور اس کی حقیقت دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس حقیقت کا اطلاق کرتے ہیں جتنی بھی مماثل صورتحال ہوتی ہے، ملتی جلتی صورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں میں اس کا اطلاق کیا اور کہا عام سفر کے اندر بھی تم نماز کو قصر کر سکتے ہو، 4 والی 2 ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے نماز کو جمع کر سکتے ہو. یہ بتایا کہ نماز اگر کہیں ٹھہر کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو فرجالن اور رکبانا، سواری پر چلتے ہوئے پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. آپ ہائی وے پہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل کتنی ٹائمز ہوتے ہیں، رش آورز ہوتے ہیں، آپ گھر نہیں پہنچ سکتے، وضو کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ وہیں پر جو آپ کا اسٹیئرنگ ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر تیمم کریں اور وہیں پر اشاروں میں نماز پڑھ لیں. اچھا، آپ کو جیسی موقع ملتا ہے اس کو دہرا لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس موقع پر نماز ضائع نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ اتنی ماڈیفیکیشن کر دی ہے حالات کی رعایت سے کہ آپ اگر حاضر ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو سکتے تو ہو کے دکھا دو مجھے. ایبسلیوٹلی، اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت دی ہے فرض نماز کے بارے میں. فرض نماز سے یاد ہے، یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنی رکعتیں فرض ہیں اور باقی سب نوافل ہیں. پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بھی پلیز بتا دیجئے. دین میں 2 ہی طرح کی ہدایات ہوتی ہیں، ایک اللہ نے جو آپ پر واجب کر دی ہیں، فرض کر دی، اور دوسری ان واجبات کو تطوعاً، نفلاً آپ اپنی مرضی سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی تائید کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں. یہ 2 ہی کیٹیگریز ہیں. تو فرض نمازیں ہیں، ان میں فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. عشاء کی صرف 4. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نوافل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقعوں پہ نوافل پڑھے، کچھ بڑی پابندی سے پڑھے اور کچھ کبھی کبھی پڑھے. تو جو پابندی سے پڑھے اس کو موقدہ کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، سنت موقدہ. تو وہ نوافل ہوتے ہیں جو آپ نے بڑی پابندی سے پڑھے. اور غیر موقدہ جس پر آپ کا کوئی دوام استمرار، بہت کنٹینیوٹی نہیں تھی، کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، تو وہ سب کے سب نوافل ہیں. ایک بدو آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی باتیں اس کو بتائیں، یہ نماز پڑھو، روزہ. تو اس نے کہا کہ میں یہ نماز پڑھوں گا، 2 فجر کی پڑھوں گا، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. صرف رمضان کے روزے رکھوں گا اور زندگی میں ایک دفعہ حج کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو جنت میں داخل. بالکل، یہ ہے فرض عبادات کی اہمیت. تو ابھی تک آخری کویسچن پہ آنے سے پہلے ابھی تک سمرائز میں کر دوں نماز کے بارے میں. وہ یہ ہم نے بات کی کہ جو فرض نماز ہے وہ مت چھوڑیے گا، چھوڑیں گے تو بہت بڑا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن. فرض نماز کی رکعتیں بھی بتا دیں. بالکل میرا خیال ہارڈلی ٹوٹل 15 منٹ پورے دن کے اندر چاہیے فرض نماز پڑھنے کے لیے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رعایات دی ہیں. یعنی اگر وضو نہیں کر سکتے، ایسی سچویشن ہے، تیمم کر لیجئے، اشارتاً وضو کر لیجئے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پورے جیسچرز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے سمبولک طریقے سے نماز پڑھ لیں آپ. اگر ساری ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کو جمع کر لیجئے. اتنی زیادہ رعایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے باوجود اگر یہ ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے، صرف فرائض جو ہیں، تو یہ پھر قیامت کے دن بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. کیونکہ قیامت کے دن سب کا کلیم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یاد تھے، ہم آپ کو بھولے نہیں. تو جو فرض نماز ہے اصل میں یہ وہ کرائیٹیریا ہے، فزیکل کرائیٹیریا ہے ڈٹرمن کرنے کا کہ کون اپنے اس کلیم میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد تھے واقعی سچا تھا اور کون جو ہے اپنے کلیم میں جھوٹا تھا. اور اگر نماز چھوڑ دی، یہ یاد دہانی کا میکنزم چھوڑ دیا، تو بالکل یہ آئی تھنک گارنٹیڈ بات ہے کہ پھر ہم باقی بھی اس دنیا کے امتحان میں سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے. آہستہ آہستہ ہم اتنے دور چلے جائیں گے صحیح رستے سے کہ واپس آنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے فرض نماز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دس از ٹو آل مائی فرینڈس ہو سے کہ جی ہم باقی اتنے اچھے انسان ہیں، فرض نماز نہ بھی پڑھی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لاسٹ سوال، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. اس پہ ایک کامنٹ آپ کا چاہیے تھا، کچھ تضاد لگ رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دوں گا، تو ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق، اگر اللہ چاہے. یہ اگر اللہ چاہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی چاہت کس چیز پر مبنی ہے؟ تو خود اس کو وہ قرآن مجید دوسری جگہوں میں بتاتا ہے کہ اللہ کی یہ چاہت، اللہ کی یہ منشا، اللہ کا یہ اذن کچھ قوانین ہیں جن پر مبنی ہیں.
اور ان قوانین کو اس کو پھر وہ دوسری جگہوں میں بیان کرتا ہے. وہ کیا قوانین ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، خدا کے جو حقوق ہیں وہ خدا سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس نے اپنی مشیت کے تحت کام کرنا ہے. اس کی مشیت میں یہ آپ سے آپ شامل ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے. دیکھیے جب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو میں کرتا کیا ہوں؟ میں جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے جا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اپنا حق جو مجھ سے تلف ہو گیا مجھے معاف کر دے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا حق ہے اس نے معاف کرنا ہے. اسی کو پھر ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق معاف کر بھی دے تب بھی بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ کہے گا کہ جا کے آپس میں معاملہ کرو. اور یہ بھی فرما دیا کہ پھر وہاں پر معاملہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں دو اور اس کے گناہ لے لو. تو اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ معاف کر دے گا اپنی مشیت کے مطابق. مشیت کیا ہے؟ ان اصولوں پہ مبنی. اصولوں پہ مبنی. بالکل. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی اس حوالے سے کہ حقوق العباد کو بہت ضروری مانا جاتا ہے لیکن حقوق اللہ کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. تو ہم نے آج یہ ڈسکس کیا کہ حقوق اللہ بھی جو ہیں وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. پرائمری اصل میں جو رول ہے وہ حقوق اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ ٹاپ پرائیورٹی ہونے چاہیے. ان کے حقوق ہی سب سے بڑی ٹاپ پرائیورٹی ہیں اور پھر باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی وہ نیچے پھوٹتی ہیں اور اسی لیے وہ سیکنڈری ہیں. اللہ تعالیٰ نمبر 1 ہے اور اللہ تعالیٰ کی اگر حق تلفی کی تو وہ پھر کائنات کی بدترین بد اخلاقی ہے. تو اسی احساس کے ساتھ ساتھ کہ ہم حقوق اللہ کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھیں گے. انشاءاللہ سی یو گائز ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.